बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3-4 बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। कल से कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान से किसी ने अडयाला जेल में मुलाकात की है। यानी एक तो मुलाकात आज तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ हुई है, लेकिन कल एक और मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर कौन था, क्या ये सिर्फ अफवाह है या ये मुलाकात वाक़यातन हुई है, ये बड़ी खबर है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त भी लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल्स यहाँ पर ब्लैक आउट कर रहे हैं। वो असल हकायक आपको नहीं बता रहा है। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है ये भी आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ ने आज सबको हैरान किया है और एक ऐसा काम कर दिया है जिसने धांधली से जीतने वालों को चकरा कर रख दिया है। कोर कमेटी का भी इजलास हुआ है, उसके अंदर क्या तय पाया है ये भी आपको बताना है। और इस्लामाबाद के अंदर बंद कमरों में मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। इसमें कौन शरीक है और ये इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, ये भी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। एक तो आपको इल्म है कि मामलात आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों की तरफ चले गए हैं, तो यकीनी तौर पर जो बहुत कम रिजल्ट्स ऐसे रह गए हैं जो अभी तक नहीं दिए गए, तो लिहाजा जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मुख्तलिफ सामने आते दिखाई दे रहेंगे। अभी मेरे सामने ये NA 148 है, मुल्तान यूसुफ रजा गिलानी जो तकरीबन 300 वोटों से जिनको जितवाया गया है, और वहाँ पर मुखालफ जो उम्मीदवार हैं उनके वोटों को मुस्तरद किया गया। बैरिस्टर तैमूर, ये शाह महमूद कुरैशी जो है उनके ये वकील हैं। और अब इस मरतबा ऐसा हुआ है कि वाक़यातन खंबे जो है वो तहरीक इंसाफ के जीते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि यूसुफ रजा गिलानी को पहुँचाना था, तो अब आरू आफस के अंदर जो गिलानी साहब हैं उनके तीनों हट्टे कट्टे जो बच्चे हैं वो पहुँचे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं। आरू ने बैरिस्टर तैमूर की जो दरख्वास्त है गिनती की उसको मंजूर नहीं किया। अब ये यहाँ पे 293 वोटों का मामला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर परसों बड़ी आम समातें होने जा रही हैं, जिसमें जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, हमजा शहबाज हो, ख्वाजा आसफ हो, मुख्तलिफ तरह के नासर इकबाल बोसाल वो भी जीते हैं धांधली के जरिए मुबैना तौर पर। और इस तरह और भी साजिद अहमद खान भट्टी जो है वो उनको भी हरवाया गया है। तो बहुत सारे और रिजल्ट्स हैं जिन पर बहुत ही क्लियर कट जो है वो ये समातें होने जा रही हैं। लेकिन अदालतें, आपको इल्म है, जब सारा सिस्टम मैनेज हो तो ये एक बड़ा वक्त है अदालतों को अपनी इज्जत बचाने का, वरना जो सब नंगे हो चुके हैं अदालतें भी उसके अंदर अपना हिस्सा डाल चुकी हैं इससे पहले। लेकिन देखना है अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो सतर है वो ढांपना शुरू करती हैं या इसी तरीके से लटका के मामलात को लंबा लेके चलना है। अच्छा, जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं ये इस्लामाबाद में हो रही हैं। यानी आसफ जरदारी साहब और जो MQM का वफद है, और ये खबर आई कि ज़ाहिर है वहाँ पे तो मुलाकात लाहौर के अंदर वो वफद है, लेकिन अब जो मुलाकातें हैं वो आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ वो लाहौर रवाना हो चुके हैं जी। और जरदारी साहब कल रात से ही इस्लामाबाद जा चुके हैं, बिलावल आज निकले हैं। और जो बड़ा ब्रोकर है, यानी देखो ना ये कैसे निगरान हुकूमत है, इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि एक ब्रोकर किस्म का आदमी वो वजीर आला पंजाब बनाया गया और अब वो इधर ब्रोकरी कर रहा है, यानी वो हुकूमतें अगली सेट कर रहा है। तो ये पाकिस्तानी अवाम ने इन्हीं ब्रोकरों के खिलाफ तो ये फैसला सुनाया है। ठीक है, मैं उर्दू इसका ब्रोकर का तर्जमा आपके सामने नहीं रखूंगा। शहबाज शरीफ आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे और दूसरी मुलाकात लाहौर में आज नहीं हो रही, यानी नवाज शरीफ और जरदारी की जो मुलाकात है वो भी मुलतवी हो गई है। तो अब इस्लामाबाद ज़ाहिर है और भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो मिलेंगी और सारे जो फार्मूले हैं वो तय होंगे। लेकिन एक और बड़ा ही हैरान कुन काम किया है तहरीक इंसाफ ने। पहले तो आपको बताऊं कि कोर कमेटी का जो इजलास है इसके अंदर बैरिस्टर उमैर खान न्याजी, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि जितने भी नेशनल असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार PTI बैक जीते हैं या बाकी हैं उनके साथ राबता करें। अली अमीन गंडापुर उनके ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया, और मियाँ असलम इकबाल इनके ज़िम्मे जो है वो लगाया गया है पंजाब। मियाँ असलम इकबाल शायद जो है अगले वज़ीर आला के भी मजबूत कैंडिडेट होंगे, लेकिन इस वक्त चूँकि तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं देनी, मुल्क का सत्यानाश हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अवाम के मैंडेट को ज़रूर पाँव तले रौंदना है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो सबसे आम बात हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे सारी जो मुतासर हो गई, लेकिन वो ये है
کہ فارم 45 یہ خدشہ تھا کہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، اغوا کریں گے، فارم 45 چھین لیں گے، جیسے کاغذات نامزدگی چھینے، اور ہر کام ان کو اسی وجہ سے الٹا پڑا ہے جتنی قوم کے خلاف بدماشی کی گئی. یعنی آپ دیکھیں یہ قوم تنخواہوں پر بدماش پال رہی ہے. یعنی اس سے بڑا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آئین اور قانون پر عمل کرنے کی بجائے وہ کاغذات نامزدگی چھین رہے ہیں. ابھی ایک خاتون پر چکوال کے اندر وہ تشدد کر رہے ہیں، یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے خاتون پر. یعنی وہ درندے ہیں، درندہ وردی میں ہو یا بغیر وردی میں، وہ درندہ ہوتا ہے. افسوس یہ ہے اس سے ادارے بدنام ہوتے ہیں. اب پورا پولیس ڈپارٹمنٹ تو ایسا نہیں ہے، لیکن وہ جو شخص عورت کو اس طرح ڈنڈے مار رہا تھا اور اتنی تدلیل کر کے، وہ کتنا بے شرم آدمی ہے. اس کی وردی فوراً اتارنی چاہیے. اور آئی جی پنجاب جو ہے اس کا استعفیٰ بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہے حماد اظہر کی طرف سے بھی. لیکن جو مونس الہی انہوں نے کہا صرف استعفیٰ نہیں، اس کا حساب بھی ابھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. لیکن ایک کام بڑا عام کیا تحریک انصاف نے، اور میں اس پہ بڑا، یعنی جو فارم 45 ہیں سارے ایک ایپ بنایا گیا ہے، اور جتنے الیکشن ریزلٹس ہیں ثبوتوں کے ساتھ فارم 45 وہ فیس بک پیج پر آپ وزٹ کر کے تو وہ حلقہ جات جو ہے اس کے مطابق آپ درج کر سکتے ہیں. فارم 45 کے نتائج اور دھاندلی کے شواہد، یہ سارے ثبوت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف یہ باقاعدہ بتایا گیا جی. یعنی یہ آپ جائیں عمران خان کے یعنی تحریک انصاف کے پیج پر، سارے فارم 45 اصل ریزلٹ، اصل ایک تو ہے نقل جو ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے، جو الیکشن کمیشن 2 نمبری کر کے چلا رہا ہے، جو اصل ریزلٹ ہے وہ اب فارم 45 اس کے ثبوتوں کے ساتھ یہ اس پیج پر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا. اب یہ ایک دیر ہے، بین الاقوامی میڈیا کو یہ سینڈ کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا تماشا ہوا ہے. یہ جعلی مینڈیٹ، جعلی حکومت اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ زبردستی ایک قبضہ گروپ قبضہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ زہر دے رہے ہیں. افسوس ہے، یعنی اس کا ایسا ہونا نہیں چاہیے. اب ایک بڑی جو خبر ہے اس کا تعلق ہے مختلف شہروں سے. ایک تو تحریک انصاف نے جو کل 2 بجے پورے پاکستان کے اندر احتجاج کی کال دے دی ہے. یہ چونکہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، لوگ سڑکوں پر نکلیں اور احتجاج کریں. اب دوسری طرف تحریک لبیک ہے لاہور پنجاب اسمبلی کے سامنے اس وقت جو ہے وہ ان کا بھرپور احتجاج جاری ہے. ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ان کا مطالبہ وہاں پر عبدالعلیم خان، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سیٹ ہرائی گئی ہے اور ان کے ووٹ زیادہ تھے اور اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے. چونکہ علیم خان تو ہارا ہوا ہے، اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو ہارا ہوا تھا لیکن اس کو پھر جتوایا گیا. ظاہر ہے جو عمران خان کو جنہوں نے چھوڑا ہے اور بڑے بڑے انویسٹرز بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی ان کو کسی کھاتے تو لگانا ہے. تو یہ اندھیر نگری مچائی گئی ہے. پھر کراچی کے اندر جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے. ایم کیو ایم کو بندر بانٹ جیسے کرتا ہے نا بندہ، یعنی پورے کراچی کو جیسے بیچ دیا ہے، اس طرح کا مبینہ طور پر رزلٹ آیا کراچی کا. وہ تیسرے چوتھے نمبر کی جو پوزیشن پر ایم کیو ایم والے تھے، شاید ایک سیٹ نکال جاتے اور 2 ایم پی ایز کی نکال جاتے، لیکن ان کو پورا کراچی بانٹ دیا ہے. اب یہ ظاہر ہے جماعت اسلامی سمجھتی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پر. تحریک لبیک سے بھی وہاں پہ بعض جگہوں پہ زیادتی ہوئی ہے. پچھلی مرتبہ بھی ان کے کافی ووٹ تھے. پھر پی ٹی آئی وہاں پر ایک بڑی پارٹی تھی اور یہ جو ہارنے والے امیدوار ہیں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ بھئی مقابلہ تو اصل میں جماعت اسلامی اور جو تحریک انصاف ہے وہاں ان کا ہو رہا تھا مختلف حلقوں کے اندر، یا دوسری جماعت کا مقابلہ ہو رہا تھا. تو یہ تو ایم کیو ایم مقابلے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کو اب آپ نے گفٹ کرنا ہے تو گفٹ کر دیے. ایسے تماشا جو ہوا ہے فارم 45 کے ثبوت اب وہ بھی ساتھ جو ہے وہ لگ گئے ہیں. یہ اس وقت چکوال کے اندر، اس وقت اٹک میں اور مانسیرا کے اندر بڑا احتجاج ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں پہ آج بڑے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے ہیں. تحریک انصاف پر حلہ بولا گیا پولیس کی طرف سے جو ہے وہ تلا گنگ میں، وہاں پہ بڑا جو ہے وہ اس وقت آنسو گیس کے شیل فائر ہوئے ہیں، لاٹھی چارج ہوا ہے، پولیس اور کارکنان اور عوام وہ آمنے سامنے ہوئے ہیں. اسی طرح مختلف شہروں کے اندر عدالتی کارروائی بھی شروع ہے. راولپنڈی کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ وہ احتجاج ہے کہ اب پورا جو میڈیا ہے وہ آپ دیکھیں گے، جیو نیوز، ARY جتنے بھی ہیں
ان کو شاید یہ ہدایات کر دی گئی ہیں کہ بھئی آپ یہی بتاؤ کہ زرداری اور نواز شریف مل رہے ہیں، فلانا حکومت کا یہ فارمولہ طے کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ جو اس وقت اصل ڈکیتی ہوئی ہے وہ ڈاکوؤں کے خلاف پورا عوام جو ہے وہ حلقوں کے اندر سڑکوں پر ہے۔ یہ خبر انتہائی عام ہے اور اس کو بلیک آؤٹ ہو رہا ہے میڈیا پر، یہ نہیں دکھایا جا رہا۔ لیکن ایک اور بڑی عام خبر ہے، کل سے یہ افواہیں تھیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ہے وہ کسی کی ملاقات ہوئی ہے۔ آج مختلف عسکری شخصیات کے نام آتے رہے، سیر شمشاد مرزا کے حوالے سے رومرز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئے، کچھ اور جو شخصیات ہیں ان کے بھی نام آئے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ تصدیق ہمارے ایک بڑے عام جو جرنلسٹ ہیں، وہ ان جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ تصدیق کی ہے، اجمل جامی ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس الیکشن رزلٹ کے بعد 2 غیر سیاسی جو شخصیات ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، اور یہ آج جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان کی ملاقات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 2 غیر سیاسی تو اجمل جامی صاحب نے بولا ہے، اور پہلے پورے میڈیا کے اندر بتایا جاتا تھا نیوٹرل، لیکن یہ تو اب نہ نیوٹرل والا معاملہ ہے نہ غیر سیاسی والا معاملہ ہے، یہ تو سیدھا سیاسی والا معاملہ ہے۔ اب اگر نکل جائیں تو اللہ کرے پاکستان کے اندر آئین اور قانون بچ جائے، تو یہاں پہ ظاہر ہے وہ کون سے ہوں گے، وہ طاقتور شخصیات، انہی کے نمائندے ہوں گے، انہی کو ایکسیس دی جا سکتی ہے، جو ان کے ہی کچھ پیغام رساں ہوں گے، جو پہنچے ہوں گے عمران خان کے ساتھ، انہوں نے کیا ڈسکس کیا، یقینی طور پر ان کو کہا گیا ہوگا کہ اب تھوڑا سا آپ بھی لچک دکھائیں اور تھوڑا سا ایسے، اور سسٹم چونکہ خطرہ اس وقت سب کو یہ تھا کہ عمران خان ممکن ہے اب بھی استعفیٰ دے دیں، وہ اس رزلٹ کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیں اوورال، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ چلیں اور یہ سارا کچھ۔ لیکن آج جو ایک بات بڑی عام ہوئی ہے، اور وہ آرمی چیف صاحب جو ہے ان کو مخاطب ہوئے ہیں، شہر بانو، آپ کو علم ہے کہ وہ بڑی جی ڈی اے کی عام رہنما ہے، اور پاکستانی قوم ان کو بڑے اس حد تک چاہتی ہے کہ وہ بڑے زبردست جملے بولتی ہیں اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے جس طرح دھاندلی کی تو انہوں نے بتایا جی کہ آرمی چیف صاحب آپ نے آج مبارکباد دی ہے، لیکن یہ مبارکباد عوام کو نہیں آپ نے دی، یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دی ہے، چونکہ انہی کے لیے تو سارا کچھ ہو رہا ہے، تو باقی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے، تو وہ انہوں نے حقائق بھی سامنے رکھے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے اندر آرمی ہو، کوئی اور ادارہ ہو، اگر وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے تو میرا خیال ہے سارے احترام کریں گے، لیکن اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں اور غیر آئینی اور غیر قانونی اور غنڈہ گردی اور بدماشی کے لائسنس مل جائیں سب کو، اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر لوگ سوال تو اٹھائیں گے۔ یعنی یہاں پہ ہر ادارے پر بات کریں گے جو کہ فیکٹ ہیں، اس پر بھی بات کریں گے تو اس کی توہین کا یہ سیکشن لگتا ہے، ایف آئی اے متحرک ہو گئی ہے، اب یہ نیب فلاں کے پیچھے متحرک ہو گئی ہے۔ یار آپ عوام کی توہین کر رہے ہو، آپ پچھلے 72 گھنٹے کے اندر تو خاص طور پر، پہلے تو چلیں آپ کرتے رہے، آپ عوام کی توہین کر رہے ہو، آپ یہ اس پر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ سرعام رزلٹ چینج ہو رہا ہے، حقائق سامنے ہیں، پورا سسٹم جو ہے وہ زرداریوں اور شریفوں کے ساتھ کھڑا ہو کر جب ان کے سہولتکار کا کردار ادا کرے گا تو بتائیے کیسے، یعنی آپ تو سارے پہلے ہی اکٹھے تھے اور عوام نے آپ کے اس اکٹھ کے خلاف ہی تو مینڈیٹ دیا ہے یار۔ اس کو اگر آپ تسلیم کر لیں تو یہ اس سے اداروں کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ ان موالیوں سے کیا لینا دینا ہے آپ نے، اداروں کو ان کی خاطر جو ہے وہ آپ اس سطح پہ لے جا رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کا ہر ادارہ محترم ہے، قابل احترام ہے، جب تک وہ آئین اور قانون پر عمل کرے۔ جب آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندیں گے تو ظاہر ہے عوام نے اسی کے خلاف یہ مینڈیٹ دیا ہے۔ تو یہ بڑا عام معاملہ ہے پاکستان۔ یہ 2 شخصیات کی ملاقات اجمل جامی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کر کے، اب یہ کون ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔